अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे हरूफ हमने पढ़े थे, उनमें से एक लफ्ज़ हमने पढ़ा था हरफु निदा, वोकेटिव पार्टिकल या कॉल लेटर्स, बुलाने के लिए या पुकारने के लिए, आवाज़ देने के लिए। जैसे हम उर्दू में कहते हैं या, तो अरबी में या भी इस्तेमाल होता है, अय्या भी होता है, हय्या भी होता है, आई भी होता है और आ भी होता है, और मुसीबत और मातम के वक्त या भी होता है, या की बजाय वाव भी होता है। तो जब हमने पढ़ा रब्बी, तो रब्बी में हमने जो है या रब्बू ही, रब्बी को हमने या रब्ब ही, ए मेरे रब, हमने इसको तरखीम किया। यानी तरखीम के माने है नर्म करना, आसान करना। जो ज़बान से आसानी के साथ अदा हो उसको तरखीम करना कहते हैं। हमारा लफ्ज़ था या रब ही, ऐ मेरे रब, तो हमने रब को तरखीम करके रब्बी पढ़ा। इसी तरह जैसे हम उर्दू में कहते हैं अब्बा जान, तो हम उसको नर्म बनाने के लिए अबू कहते हैं। तो हमारा पहला लफ्ज़ जो है रब्बी है, उसके माना जब हम करेंगे तो उसमें पूरा ही उसका माना आएगा और वो होगा या रब्बी, ए मेरे रब, शरह ली, खोल दे वास्ते मेरे, फेले अमर है शरह ली, खोल दे वास्ते मेरे, सदरी, सीना मेरा, सीना मेरा खोल दे, सदरी यहाँ पर मफूल भी ही है। या रब्बी, ए मेरे रब, शरह ली, खोल दे मेरे लिए, सदरी, सदरी। याए मुतकल्लिम के लिए है कि याए मुतकल्लिम अपनी रफ़ा और नसब को खा जाता है, तो इसलिए जो सदरा ही, सदरा जो है ना, सदरा का जो ज़बर है वो सदरी में बदल गया, और या पर ज़बर और पेश नहीं आता बल्कि ज़ेर ही आता है। ये भी एक ग्रामर का कायदा है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर, और आसान फरमा, फेले अमर है, और जब अल्लाह के लिए फेले अमर इस्तेमाल होता है तो उसका फ़ाइल अंता होता है, और उस वक्त वो फेले अमर अर्ज़ या गुजारिश के तौर पर आता है कि अल्लाह हम अर्ज़ करते हैं कि हमारे लिए ये काम जो है, मेरा सीना खोल दे, मेरे कामों को आसान कर दे। वयस्सिर ली अमरी, अमरी यहाँ पे मफूल बिही है, मेरे कामों को आसान कर दे, मेरे कामों को। वहुलुल, हल्ला युहुल्लु जो है दूर करना या खोल देना, तो दूर कर दे उक़दतम, गिरा को, उक़दतम गिरा, मिन लिसानी मेरी ज़बान को, क्यों कर दे, यफ़क़हू ताकि वो समझे, कौली, कौलही भी यहाँ पे कौली हो गया, ताकि वो सब समझे मेरी ज़बान को। ये दुआ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, जब आप तबलीग दीन के लिए अल्लाह से उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाह मेरे ज़बान में लुकनत है, मेरी ज़बान में रोक है, मैं आराम से अपनी बात या अपना जो मुद्दा है दूसरों को सुना नहीं सकता, तो ये दुआ मेरी कबूल कर, मेरे लिए मेरे काम को आसान बना, मेरा सीना खोल दे, और मेरी गिरा जो ज़बान की है तो उसको जो है खोल दे, ताकि मेरी ज़बान, मेरी बात दूसरे समझ सके। तो सारे मुबल्लिग जो भी दीन का काम करता है तकरीबन दुआ इस दुआ के साथ ही करता है, क्योंकि ये दुआ पैगंबरों की दुआएं होती इसलिए हैं कि वो जो है उनके मानने वाले उस पर अमल करें। अल्लाह हम सब की इस दुआ को कबूल फरमाए, और हम इस दुआ के सदक़े में अल्लाह हमारे सीनों को खोल दे, हमारे लिए आसानी का बायस बने। हरफु निदा हम पढ़ रहे हैं, वोकेटिव पार्टिकल या कॉल लेटर्स। हरफु निदा, हरफु निदा वो आवाज़ है जिससे किसी को पुकारा जाता है।
حرف ندا وہ لیٹر ہے، وہ حرف ہے جس سے کسی کو پکارا جاتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے اس سے منادا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کچھ الفاظ کو طریقے سے ادا کرنے سے بھی کسی کو آواز دی جاتی ہے، جس طرح گیراج میں کام کرنے والے چھوٹے سے مستری کو بلاتے ہیں یا چھوٹے کام والے کو بناتے ہیں، تو وہ اس کو بلانے کی جگہ کہتے ہیں چھوٹے، یعنی ٹے کو لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پکار رہے ہیں۔ جب حرف ندا منادا پر لگتا ہے تو پھر منادا کے اعراب میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ اس کا اعراب خفیف یعنی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یا حرف ندا جب لگے گا تو زیدن، خالدن، عائشتن، زیدن، خالدن، عائشتن، جب ان پہ یا لگے گا تو وہ ہوگا یا زیدو، یا خالدو، یا عائشتو۔ اس میں منادا مفرد یعنی اکیلا واحد ہوگا تو اس کی تنوین ہٹ جائے گی اور اس پر ایک جو ہے پیش آئے گا، ایک حالت رفع اس کی ایک پیش سے لکھی جائے گی، تو یا رجلو، یا رجلو، یا زیدو۔ اس میں علم منادا جو ہے، اس میں علم بھی ہو یا نکرہ اسم ہو تو پھر بھی اس پر جو ہے ایک پیشی آئے گا۔ اس میں منادا منصوب ہوگا۔ یہ تو ہے کہ جب ہم ندا حرف داخل کریں گے تو پہلا عمل اس کا ہوگا کہ اس کی جو ہے تنوین ہٹ کر ایک پیش آئے گا، لیکن اس میں منادا میں دوسری تبدیلی اس وقت ہوگی جب منادا جو ہے اضافی مرکب ہوگا۔ اگر منادا مفرد ہے تو اس پر ایک پیش لگے گا، لیکن منادا اگر اضافی مرکب ہو تو پھر جو ہے اس پر اس کا اعراب پیش کے بجائے زبر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، اضافی مرکب ہے اللہ کا بندہ، لیکن اب اگر ہم نے اس پہ حرف ندا داخل کیا تو ہم لکھیں گے یا عبداللہ، دال پہ پیش کی جگہ دیکھیں پہلے پیش ہے پھر بعد میں زبر آیا، تو یا عبداللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے بندے، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے۔ تو اگر یا کو حذف کر کے خالی دال پر زبر بھی آ جائے تو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے بندے۔ یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کو حذف کر کے خالی دال پر پیش کی جگہ زبر لگا دی جائے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ منادا منصوب تو ہوگا، منادا منصوب ہوگا دوسری صورت میں جب وہ نکرہ اسم ہو۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ نکرہ اسم ہو، واحد ہو، تو جیسے یا رجلو کوئی آدمی، تو منادا اس میں تھا حالت رفع میں تھا، اب منادا جو حالت نصب میں آئے گا وہ کیوں آئے گا؟ جب غیر مقصودہ ہو، یعنی اس سے ہمارا کوئی مقصد نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی کام نہ ہو۔ اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا رجلو، اے آدمی، تو اب ہم اس آدمی کو پکار کر کیا کہہ رہے ہیں؟ حیات الانسانی ظل زائل، انسانی زندگی تو ڈھلتی چھاؤں ہے۔ تو اب یہاں پر جو یا رجلو ہے مقصودہ ہے، یعنی ہمارا اس سے کچھ مقصد ہے، اس سے کچھ کام ہے، تو ہم نے یا رجلو پہ جو ہے پیش لگایا اور آگے اس سے اپنا مقصد بیان کیا۔ تو جب مقصودہ ہو، جس سے ہمارا مقصد ہو، جس سے ہمارا کام ہو، تو وہ جب نکرہ اسم ہو تب بھی ہم اس کو ایک پیش لگائیں گے، زبر نہیں لگائیں گے۔ لیکن جب غیر مقصودہ ہو، یعنی اس سے ہمارا کوئی خاص مطلب نہ ہو، اس سے کوئی خاص کام نہ ہو، تو اب پیش کی جگہ زبر لگے گی، جیسے یا ظالماں،
اے کوئی ظالم، یعنی اسے ظالم کو پکار کر ہم کوئی بات نہیں کہہ رہے کہ تم نے یہ ظلم کیا یا وہ کیا، بس اب یہ ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے اے ظالمہ یا ظالمہ، اے کوئی ظالم۔ تو دیکھیں کہ منادا حالت نصب میں آیا جب وہ نکرہ اسم ہو لیکن غیر مقصودہ ہو، ظالمن کوئی ایک ظالم، مسافرن کوئی مسافر۔ اب اس پر کوئی مسافر مطلب کوئی خاص نہیں، عام ہے۔ جب اسم عام ہو اور اس سے کوئی خاص بات کہنی نہ ہو تو پھر جب اس پہ یا حرف ندا آئے گا تو اس پر پیش کی جگہ زبر آئے گی، تو یا ظالمہ اے کوئی ظالم، یا مسافرہ اے کوئی مسافر۔ اس کو ایک دفعہ اور سمجھ لیں کہ یا رجلو، یا رجلو، رجلو بھی نکرہ اسم تھا لیکن ہم نے یا لگایا تو رجلو پر پیش ہی لگایا، کیونکہ ایک تو وہ مفرد ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مقصودہ ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی مقصد ہے، اس سے کوئی کام ہے، وہ خاص ہے، یعنی یہاں پر جسے ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ جب خاص کے لیے منادا ہوتا ہے تو رجلو اس کے آخری حرف پر حالت رفع یعنی پیش آئے گا، لیکن جب عام ہو، کسی عام کے لیے آواز دی جائے تو اس پر جو ہے وہ خاص نہ ہو، غیر مقصودہ ہو، خاص نہ ہو، تو اس پر پھر حالت نصب آئے گی، جیسے اے یا ظالمہ اے کوئی ظالم، یا مسافرہ اے کوئی مسافر۔ یا کے بعد اگر معرف باللام اسم آئے، یعنی ایسا اسم جنس پر ال کا اضافہ ہو تو اس کے اور یا کے درمیان، یا کے بعد اگر معرف باللام اسم آئے جس پر ال کا اضافہ کیا گیا ہو تو اس اسم اور یا کے درمیان ایوہا، ایوہا یہاں پہ ایو استفہام کے لیے ہے اور ہا حرف تنبیہ وارننگ کے لیے ہے، یا ایوہا۔ تو دیکھیں کہ جب النبیو پہ یا داخل ہوتا ہے تو یا ایوہا النبیو، نبیو جو ہے منادا ہے لیکن اس پر پیش لگا ہوا ہے، اور ایوہا یا اور النبی میں جو ہے اس کو ملانے کے لیے آتا ہے، لیکن ایو گرامر والے کہتے ہیں کہ ایو جو ہے استفہام کے لیے اور ہا حرف تنبیہ کے لیے، یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہے ہیں تو اس کو کوئی خاص مقصد دے رہے ہیں، اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، اس کام کے لیے وارن کر رہے ہیں، تو یا ایھا النبی یا ایھا الذین، اس طرح یا جو ہے بہت سارے ہم نے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ یا مونس اسماء پر آئے تو پھر یہ ہے مونس اسم ہو اور الف لام معرف باللام ہو تو پھر یہ ہوگا کہ ایون کی جگہ ایتو، اور ہا تنبیہ تو آئے گی ہی، یعنی ایو اس کے بعد تائے تانیث اور اس کے بعد ہا حرف تنبیہ کے لیے آئے گا۔ تو جب مونس اسما کے ساتھ یا لگاتے ہیں اور اس کے بعد معرف باللام اسم آتا ہے تو اس پر یا کے بعد ایوہا مذکر کے لیے یا ایھا الکافرون یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اگر مونس پہ استعمال ہوگا تو ایوہا کی جگہ ایتھا آئے گا، ہم سورہ میں پڑھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ہونے والی روح یا مطمئن ہونے والا نفس، چونکہ نفس مؤنث استعمال ہوتا ہے عربی میں تو اس لیے اس کی جو ہے ندا اور منادا کے درمیان تائے تانیث کا اضافہ کیا گیا ہے۔ عام وقت میں آواز دینے اور مصیبت اور رنج کے وقت میں آواز دینے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم عام آواز دیتے ہیں تو یا کہتے ہیں، لیکن جب
مصیبت کے وقت آواز دی جاتی ہے تو اس کو وا لگا کر استعمال کیا جاتا ہے. وا زیدن، وا زیداہ، ہائے زید، وا مصیبتہ. یہ ہے کہ جب فریاد کی جاتی ہے اور استغاثہ کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے خلاف کوئی جو ہے شکایت کی جاتی ہے، کسی سے کوئی فریاد کی جاتی ہے، رویا جاتا ہے، اس کے آگے بلبلایا جاتا ہے، تو اس پر اسم منادا کے بعد الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، یا پھر الف کے بعد ہا کا اضافہ کرتے ہیں. دیکھیں جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا وا زیداہ، ہائے زید، یعنی زید کے بارے میں کوئی ایسی خبر ہے جس سے ہمیں بہت افسوس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہائے زید. وا اے زید نہیں کہتے، ہائے زید کہتے ہیں، یعنی اس کو پکار تو رہے ہیں، اس کو آواز تو دے رہے ہیں، لیکن وہ مصیبت میں ہے، یا اسے ہم فریاد کر رہے ہیں، یا اس کے سامنے ہم استغاثہ کر رہے ہیں، یعنی کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کسی چیز کا جو ہے اسے تقاضا کر رہے ہیں، تو پھر وہ زیداہ الف اور ہا لگے گا، یا خالی الف لگے گا، یا الف اور ہا لگے گا. جیسے وا مصیبتہ، ہائے مصیبتیں، یعنی جب ہم فریاد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں. استغاثہ کرتے ہیں رونے پیٹنے کو، تو روتے پیٹتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں واہ مصیبتہ، ہائے مصیبتیں، ہائے رنج، ہائے درد. تو اس طرح یا کی جگہ وا استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک کی کچھ مثالیں، یا تو آسان والا اس میں ہم نے پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنۃ، اے آدم سکون پکڑ تم اور تمہاری بیوی جنت میں. اللہ پاک نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ سکون پکڑ جنت میں. سورہ بقرہ کی آیت تھی، اور سورہ ہود کی آیت ہے یا نوح بت سلامی منا، یا نوح بسلامی منا، اے نوح اتر جاؤ آسانی کے ساتھ ہماری طرف سے، یعنی اے نوح آسانی سے اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے. اضافی مرکب کی ایک مثال میں نے آپ کو عبداللہ کی بتائی. دوسرا جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے عربی میں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تو بنی کہتے ہیں، بنون کہتے ہیں بیٹے کو، بن کہتے ہیں بیٹا، اور بن کی جمع ہے ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابن کی جمع بنون آتی ہے یعنی بیٹے. تو جب ہم کہیں گے بیٹے تو ہم کہیں گے بنون اسرائیل، اسرائیل کے بنونا اسرائیل. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اضافی مرکب کا ایک قاعدہ ہے کہ مضاف، اس میں مضاف پر نون اعرابی داخل نہیں ہوتا. جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے تو ایک اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک اس کا ال ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نون اعرابی والے الفاظ ہوں تو ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے، اور وہ پھر بنو اسرائیل ہو جاتے ہیں، بنو اسرائیل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل، تو بنون، بنونا، بنینا، بنینا. بنونا حالت رفع ہے، اور جب حالت نصب آئے گا تو بنینا، اور جب حالت جر بھی آئے گا تو بنینا. چونکہ اضافی مرکب کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اضافی مرکب منادا بنے گا تو اس کا مضاف جو ہے حالت نصب میں ہوگا. تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے بنونا بنینا ہو گیا، بنین بیٹے. اور ایک اور قاعدہ اس پہ اپلائی ہوا کہ اضافی مرکب کا نون اعرابی گر گیا، یوں بنونا بنین بن کر پھر بنی بن گیا، اور یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل.
یعنی اے اسرائیل کے بیٹے۔ شروع میں نے آپ کو ایک ترخیم کی بات بتائی تھی۔ ترخیم کے معنی، یہ بھی عربی کے قواعد میں سے قاعدہ ہے کہ ترخیم کے معنی ہے کسی ترکیب کو نرم کرنا اور آسان کرنا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ابا جان، تو اس کو نرم اور آسان کر کے ہم ابو کہہ دیتے ہیں۔ عربی میں یا رب یہ کو خالی ربی با کی زیر کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اسی طرح یا صاحبی، یا صاحبی کو کہا جاتا ہے یا صاحی، یہ ترخیم کیا ہوا ہے، نرم کیا ہوا ہے۔ اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے یا صاحبی، یا صاحی، یا صاحبہ، یا صاحی، یا مالکو، یا مالی۔ قرآن پاک کی مختلف جو مثالیں ہیں، آج ہم نے حروف ندا پڑھے، ووکیٹو پارٹیکل پڑھے، وہ ہے یا، ایا، حیا، ایون اور آ، اور مصیبت اور رنج کے وقت وا۔ حرف ندا جس پر لگتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ منادا کا اعراب، چونکہ حرف ندا عامل ہے، منادا کا اعراب خفیف ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس میں منادا مفرد ہو تو اس پر جو ہے پیش لگتا ہے، جیسے یا رجلو۔ جب منادا اس میں علم یعنی خاص نام ہو تو اس پر بھی تنوین ہٹ کر یا زیدو، یا خالدو، یا عائشتو کہتے ہیں۔ لیکن اگر منادا ہمارا اضافی مرکب ہے تو پھر پیش کی جگہ اس پر زبر لگے گا، جیسے عبداللہ، یا عبداللہ۔ عبداللہ ہوتا ہے اضافی مرکب، جب یا کا اس میں اضافہ ہوا تو پھر عبداللہ ہو گیا، دال پر زبر آ گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل بنا جب اس پہ یا آیا۔ لیکن اگر منادا کوئی غیر مقصودہ یعنی جس سے ہمارا کوئی کام نہ ہو تو پھر اس کو وہ ہو تو واحد، لیکن عام ہو تو پھر اس پر حالت نصب آئے گی، جیسے یا ظالمہ کوئی ظالم، یا مسافرہ کوئی مسافر۔ لیکن جب ہم اس کو مقصودہ بنائیں گے، یعنی جب اس سے ہمارا کوئی کام ہوگا تو اسم عام، لیکن ہمیں اس سے مقصد ہوگا تو پھر اس پر پیش آئے گا، وہ حالت رفع میں ہوگا۔ تو یا رجلو حیات الانسانی ذل زائل، اے انسان دنیاوی زندگی تو ڈھلتی چھاؤں ہے۔ جب یا جو ہے نکرہ اسم کو معرف باللام بنا کر اس پر داخل کرتے ہیں تو یا اور معرف باللام کے درمیان جو ہے ایون، ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، ایوہا، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الذین۔ لیکن مونس اسم آنے کی صورت میں ایوہا کی جگہ ایتہا یعنی تائے تانیث کا بیچ میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہا یہاں پر تنبیہ، ہائے تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ لیٹر کے لیے آتی ہے، یعنی جس کو پکارا جاتا ہے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ مصیبت اور رنج کے وقت یا کی بجائے وا استعمال ہوتا ہے، یا کبھی کبھار اس پر الف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، یا الف کے بعد ہا کا اضافی بھی کیا جاتا ہے، جیسے وا زیدہ، وا زیدہ ہو، ہائے زید، وا مصیبتہ، ہائے مصیبت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔